रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि तब्दीली का सफ़र जो है वो पूरी आब व ताब से जारी व सारी है। तब्दीली यकीनन ज़िंदगी के हर शोबे में आ चुकी है। अब वो तब्दीली है कैसी, इसका फ़ैसला आप खुद कीजिए। मैं अगर कुछ कहूँगा तो कहा जाएगा कि मैं बायसनेस का मुज़ाहरा कर रहा हूँ। मैं आबानी नहीं, एक बहुत बड़े जय्यद सहाफ़ी की ज़ुबानी, उसने जो BBC की वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिख करके इस तब्दीली का नक्शा खींचा है, वो इतना दिलचस्प है, इतना ज़बरदस्त है कि उसने मुझे बड़ा फैसिनेट किया। और मैंने सोचा कि इस तब्दीली को पोर्ट्रे करने के लिए ज़रूरी है कि इसके कुछ खदोखाल जो है वो राइटर की ज़ुबानी आप तक पहुँचाए जाएँ। हालिया दिनों में आपने देखा कि गवर्नर हाउस लाहौर की जो है वो एक्सटर्नल दीवार, उसको तोड़कर तब्दीली ने अपनी आमद का सबूत दिया, बल्कि अपनी मौजूदगी का ज़बरदस्त तौर पर एहसास दिलाया। अब ये सब चीज़ें नमूद व नुमाइश से ज़्यादा क्या हैसियत रखती हैं, इस पर बड़ी लंबी बात की जा सकती है। मैं डायरेक्ट आर्टिकल पे आता हूँ ताकि मुझ पर तोहमत न धरी जा सके। वसअतुल्लाह खान साहब, मारूफ सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार, BBC पर लिखते हैं, गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ने से क्या होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत 1 दिसंबर को पंजाब काबीना के इजलास में होने वाले फैसलों की तफसील बताते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात फैयाज़ुल हसन चौहान अलमारूफ हाजी नरगिस ने कहा कि लाहौर के गवर्नर हाउस का लॉन जो 2 माह पहले ही आवाम के लिए खोल दिया गया है, अब वज़ीर आज़म के हुक्म पर उसकी बैरूनी दीवारें भी अगले 2-3 रोज़ में गिरा दी जाएंगी। गवर्नर हाउस को चिड़ियाघर, अजायब घर और आर्ट गैलरी में बदल दिया जाएगा। इसके 700 कैनाल अहाते में कायम स्कूल को अलहदा कर दिया जाएगा। बकौल चौहान साहब, दीवार ढाने का मकसद अवाम के जहन से इन इदारों और इमारात की हैबत को रफा करना, निकाल देना है। उसके बाद एक बड़ी लंबी तारीख उन्होंने खींची है गवर्नर हाउस लाहौर की। मैं उसमें नहीं जाता, मैं डायरेक्ट इसके एक्स्ट्रो पे आ जाता हूं। और जब आप गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ने जैसे अहम तरीन कामों से फरागत पा जाएं, तो बाकी मसाइल के निपटारे के बारे में भी संजीदगी से, दिल के बजाय दिमाग से सोचिएगा। पिछले 73 बरस में यह मुल्क बजाते खुद तमाशा बन चुका है। आपको वोट बेजा तब्दीलियों के लिए नहीं, इस अजायब घर को फिर से एक नॉर्मल मुल्क बना देने के लिए मिला था। 5 बरस में से 100 दिन गुजर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इंट्रो और एक्सट्रो इतना जामे था कि अब इसके बाद मजीद किसी डिस्क्रिप्शन की, मजीद किसी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बताता, हमारे मेहमान जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन तारुफ कराना एक रस्म सही। हुसैन हारून साहब, मारूफ बिजनेसमैन, मारूफ एक्स डिप्लोमेट और बहुत कुछ, आज हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। उनसे हम जानेंगे कि तब्दीली का ये सफ़र बजाते खुद उनको कैसा लगा, पाकिस्तानी अवाम के हवाले से, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बिलखुसूस, और हम सब के हवाले से आने वाले साल, आने वाले शब व रोज़ कैसे होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपकी आमद का इंतहाई शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक मुख्तसर सा अहवाल पेश किया था वसअतुल्लाह खान साहब के एक आर्टिकल का जो उन्होंने BBC के लिए लिखा। जी सर, ये मुझे बताइएगा, गवर्नर हाउस की बैरूनी दीवार तोड़कर वहां जंगले नस्ब कर देना और आवाम को तफरीह तबाह का एक भरपूर नज़ारा यानी मुयस्सर आने के लिए, क्या हमने इसलिए PTI को, आवाम ने इसलिए PTI को वोट दिए थे, या कुछ और उमूर थे मेरे ख्याल है कि जिस पे PTI को अपनी तवज्जो मरकूज रखनी थी, और वसअतुल्लाह खान साहब को शायद ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा करने में 100 दिनों में फिलहाल पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। एक बात की तो अहमियत है कि ये पुरानी दीवार तोड़ने से और जंगला लगाने का बहुत बड़ा ख़र्चा होगा,
جو میرے ذاتی خیال میں اس وقت کوئی اس کی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے. جس علاقے میں کرنے جا رہے ہیں بہت سے باغات ہیں، اور مزید اسے بنانے کے لیے کہ گورنر ہاؤس ہے، تو وہ جو سوچ تھی کہ ان گورنر ہاؤسز کی اہمیت نہیں رہے گی، اس کو تو بڑھا رہے ہیں. اس کو تو خواہ یہ نام دیں یا وہ نام دیں، لوگ تو جاتے ہیں گورنر ہاؤس میں ہونے کے لیے. تو توجہ گورنر ہاؤس کی طرف ہے، اور جیسے وسعت اللہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مزید اور بڑی اہم باتیں ہیں جس پہ توجہ دینے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. اور بہت سے ایسے اخراجات اب بھی چل رہے ہیں جو مجھے امید تھی ذاتی طور پر وہ ختم کی جاتی اور عوام کی طرف یہ رقومات توجہ دی جاتی. اب سوچ کے اوپر باتیں ہیں، وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بہتر کیا ہے. رائٹ سر، یہ مجھے بتائیے گا سر، تبدیلی کے ہی سفر کو فوکس کرتے. تبدیلی آنے سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا، خود میں نے اپنے پروگرامز میں، اپنی لائیو ٹرانسمیشنز میں خوب چیخ چیخ کر میں نے پاکستانی عوام کا ذہن بنایا کہ جی امریکہ میں پاکستانی سفیر کسی ایسے سیزنڈ ڈپلومیٹ کو لگایا جائے کہ جو سیاست کے، ڈپلومیسی کے اسرار و رموز سمجھتا ہو. لیکن پھر ایک نوجوان علی جہانگیر صدیقی کو کے نام کا قرعہ فعال نکل آیا سابقہ حکومت میں. پی ٹی آئی نے واویلا کر کر کے آسمان سر پہ اٹھا لیا، آہو فغاں ہو گئی کہ جی یہ تو ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے. اس کے بعد تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے. لیکن یہ کیسی تبدیلی ہے کہ اس کے اثرات امریکی جو ہے وہ صدارتی محل تک نہیں پہنچ پا رہے، ٹرمپ تک نہیں پہنچ پا رہے، علی جہانگیر صدیقی تک نہیں پہنچ پا رہے. یہ تبدیلی صرف یہیں اسی ملک کے اندر سر ٹکراتی پھر رہی ہے. حسین حقانی کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کی جاتی تھیں بڑے بڑے لوگوں کی جانب سے، اب ان کی زبانوں پر بھی قفل پڑے ہوئے ہیں. سر جہاں تک علی جہانگیر صدیقی کا تعلق ہے، یہ جاتی ہوئی حکومت نے مسلم لیگ کی انہیں وہاں سفیر بنایا واشنگٹن میں. اور چونکہ اس کے جا کر ایک ہی دن ہوا تھا جب میں نے یہ کام سنبھالا تھا، تو اس وقت رائے تھی ہر ایک کی کہ آزما تو لیں. تو ابھی 4 مہینے یا 5 مہینے ہو رہے ہیں اس وقت سے، اگر انہوں نے آزما لیا ہے اور انہیں بہتر سمجھا ہے تو انہیں وہ اس لیے رہنے دینے چاہ رہے ہیں. تو یہ تو آپ کے جائزے اور ان کے جائزے میں فرق ہے. سر لیکن یہ مجھے بتائیے نا، بہت ساری باتیں کی جاتی تھیں، یعنی لوٹی ہوئی رقم کی خان صاحب کی وہ تقریریں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس وقت بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں. مراد سعید صاحب اور بہت سارے اور دیگر رہنما بڑی آوازیں لگاتے تھے کہ جی ادھر عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا اور اگلے ہی دن 200 ارب یا پتہ نہیں کتنے پیسے جو ہیں وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے اور ہم مالا مال ہو جائیں گے، پھر ہم یہ کر دیں گے. ایسا کوئی معجزہ ابھی تک ظہور پذیر ہوا نہیں پریکٹیکلی. دوسری بات، ہم نے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی بھی بڑی باتیں کی، اسحاق ڈار کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی، انٹرپول نے وہ بھی منع کر دیا. آپ کے خیال میں اگر عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب سے ریکویسٹ کی جائے گرفتاری وغیرہ سب بھول کر کہ سر ہم خارجہ محاذ کو چھوڑیں، ہم اکنومکلی پھنس گئے ہیں، آپ آئیے ذرا ہمیں ہیلپ آؤٹ کیجئے، کس طرح سے آپ نے پاکستان کو اس دور میں چلایا تھا، تو کیا یہ بہتر ہوگا یا میں محض ایک فروئی بات کر رہا ہوں؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اسحاق ڈار نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کے کہنے پہ یہاں آ جائیں گے یا انہیں یہ رقومات مل جائیں گے. دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک ہے کہ بہت سے لوگوں نے بینکوں کے ذریعے بہت بڑے بڑے قرضہ جات جمع کر دی ہیں جو ہمارے لیے مصیبت کن ہے. اور پھر ایک ہے کہ لوگوں جنہوں نے اپنے وزارتیں یا جو بھی عہدوں پر تھے انہوں نے استعمال کیا انہیں اور حکومت اور غریبوں کا پیسہ یہاں سے لے گئے. اب اگر وہ رقومات، ایک تو بینکوں کی واپسی ہے وہ تو مشکل نہیں ہونا چاہیے پیسے، لیکن جو اہم بات آپ نے کی کہ باہر سے پیسہ واپس لے آیا جائے گا، اگر باہر سے پیسے لے آنے کی بات ہے اب تک تو فی الحال کوئی ایسی بات نظر میں بھی نہیں آ رہی ہے.
مشکلات مزید پیدا ہو رہے ہیں. IMF سے بات کریں یا نہ کریں توقع تو کی جا رہی ہے, جس کے اور بہت مشکلات ہیں. اب تک ان ملکوں کو جن کو نشاندہی کیا گیا تھا وہاں سے پیسے واپس آئیں گے. فی الوقت سوائے سعودی عرب کے ایک بہت چھوٹے حصے کے, کیونکہ بات کی گئی تھی $6 بلین کی, میرا خیال ہے $1 بلین کا کچھ اعلان کیا گیا کہ آ رہا ہے. اسٹیٹ بینک نے کوئی ایسی بات نہیں کنفرم کی ہے کہ ایسا ہوا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ توقعات سے ہم نہیں صحیح اتر سکے ہیں یا پہنچ سکے ہیں. سر لیکن آپ نے بات کی اسد عمر صاحب کی, تو ایک آرٹیکل مجھے بتاتا ہے کہ وزیر خزانہ اسد عمر اس بات پر اترا رہے تھے کہ ادائیگیوں کا توازن درست ہو گیا ہے اور ڈالرز کی کمی پوری کر لی گئی ہے. اب ہم IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معاملہ کریں گے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم IMF سے قرضہ بھی لیں اور وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر؟ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ کئی ایسی باتیں اب ہو رہی ہیں وزارتوں سے. ایک پہ تو ہندوستان سخت ناراض ہو گیا ہے اور ایک بہت اچھی حرکت حکومت کی کچھ ضائع ہونے دیکھی جا رہی ہے. ایک یہ کہ آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے اگر آپ قرضہ لینے جا رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ڈالر $144 پہ بڑھ کے چلے گیا اور پھر اسٹیٹ بینک کے ذریعے اور مزید کچھ ایسی حرکتوں کے ذریعے اسے گرایا گیا. اب دیکھنا یہ ہے مزید کہ آئندہ اس ہفتے میں ڈالر کہاں تک جاتا ہے, اور اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید پھر مشکلات میں جائیں. اور IMF تو کس کی بات نہیں سنے گی. ایک بات آپ کو یہ کہہ دوں کہ جب آپ پر ہندوستان نے نشانہ بنایا امریکہ آپ کے سابقہ دوست کے ذریعے, تو اس سابقہ دوستی پہ اب میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, یہ گئے بھی تھے, کئی جگہ گئے ہیں, وہ جو انہیں مدد ملنا ضروری تھا ان ملکوں سے میں فیصلہ تو نہیں بناتا, لیکن وہ مدد نہیں ملی. اور جہاں تک IMF کا تعلق ہے, امریکہ نے کہہ دیا ہے آپ توقع نہ رکھیں, ورنہ آپ کو بہت تبدیلی لے آنے پڑے گی جو اب تک آپ لانے میں نہ کامیاب ہوئے ہیں, نہ آپ کی حرکتیں محسوس دیتی ہیں کہ وہ ہو سکے گا. سر آپ نے بات کی, آپ نے اشارہ دیا کرتارپور حوالے سے پاک بھارت معاملات کا. اپنی زبانی نہیں, ایک بہت سیزنڈ صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنے ایک آرٹیکل میں اس کا ایک احوال نقشہ ایک چھوٹا سا پیش کیا ہے, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وزیر اعظم بار بار بھارت کو ایک قدم کے مقابلے میں 2 قدم آگے بڑھنے کا یقین دلا رہے ہیں, لیکن ان کے بھارتی ہم منصب ٹس سے مس نہیں ہو رہے. وہ پاکستان کے کسی خیر سگالی اقدام یا پیغام کے جواب میں مسکرانے تک پر تیار نہیں. عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جرمنی اور فرانس کی طرح پاکستان اور بھارت بھی ماضی کی تلخیوں کو خیر بات کہہ ڈالیں کہ ماضی صرف سبق سیکھنے کے لیے ہوتا ہے, اس میں رہا نہیں جا سکتا. لیکن مودی بڑھے ہوئے عمرانی ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا کر تالی بجانے کو تیار نہیں. بہت سے لوگ اس وقت ان لمحات کو یاد کر رہے ہیں جب وزیر اعظم مودی افغانستان سے دہلی جاتے ہوئے اچانک لاہور ٹھہر کر وزیر اعظم نواز شریف کی رہائش گاہ جا پہنچے تھے اور دونوں وزراء اعظم نے تعلقات کو ایک نیا موڑ دینے کی کوشش کی تھی. بدقسمتی سے یہ کاوش ناکام ہو گئی کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے کہ نعروں کو فلک شگاف بنا دیا گیا. نواز شریف کو لینے کے دینے پڑ گئے. وزیر اعظم مودی کی آمد کو خارجہ پالیسی کی کامیابی قرار دینے کے بجائے ان کی حب الوطنی کو موضوع بحث بنایا گیا اور نواز شریف کے سارے مخالفین اس قوالی میں ہم آواز ہو گئے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. سر نواز شریف نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد جو طبلِ جنگ بجا اس میں پی ٹی آئی, اس کے سوشل میڈیا ونگ, آج بھی گورننس کی جتنی اچھی باتیں ہوتی ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ کافی سارا حصہ سوشل میڈیا کا, اس کے معجزات کا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کا حصہ ہے. نواز شریف کے معاملے پہ تو سب نے تلواریں سونت لی تھیں, لیکن خان صاحب جب یہی کر رہے ہیں تو ہم تالیاں بجا رہے ہیں.
ہمارا میڈیا بھی کھل کر کے بات کرتے ہوئے کترا رہا ہے، کیوں؟ دیکھیے میں نے 2 مہینے بحیثیت وزیر خارجہ ہندوستان کے بارے میں مختلف باتیں کی، وہاں میں اٹل ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے یہ حالات جب تک ہندوستان اور امریکہ کی خاص تعلقات ہیں یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے، بلکہ اس وقت ختم ہو سکتے ہیں جب آپ نے چین جیسے دوست کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک دنیا بھر میں کشمیر کے زیر اہتمام اور جن کے زیر پانی آ رہا ہے ان دونوں ملک میں، ان کے فیصلے صحیح کیے جا سکیں۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی 1962 کی، وہ تقریباً ناکامی کی طرف پہنچ رہی ہے۔ ہم نے نہ پہلے حکومتوں میں اس کا کوئی رد سوچا یا ان کا کوئی متبادل سوچا، بلکہ ہم نے ایسے ہی رہنے دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایک زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور پورا ملک، ماحول، سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے کوئی پالیسی اختیار نہیں کی ہندوستان کی طرف۔ مزید کہنا آپ کا ایک قدم ہمارے 2 قدم، ماشاءاللہ سوچ خواہش اچھی ہے، لیکن ہندوستان ایک سیاسی ماحول میں چل رہا ہے، وہ اس سے آپ سے متاثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں یہ باتوں کو آگے بڑھانا پڑے گا، یہ سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور آپ کو مختلف ایسے طریقہ کار اختیار کرنے پڑیں گے جس سے یہ معاملہ چل پڑے جو اب تک نہیں چل پڑا ہے۔ جہاں تک تعلق کرتارپور کا ہے، بہترین سوچ تھی، سدھو صاحب نے بھی اپنا کردار ادا کیا، چیف عوامی سٹاف نے بھی کیا، لیکن مزید اور اس پہ کچھ کہنا وہ غیر مناسب تھا، اور ایک اچھی بات کو کچھ خراب کر دیا گیا، اور وہ تو اس موقع کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے، وہ پھنس گئے تھے اس معاملے میں آ کر، اور آپ نے انہیں موقع دے دیا کہ اسے خراب کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے، اور مجیب الرحمان شامی صاحب نے ہر وقت صحیح بات کی ہے، وہ بہت ہی سیزنڈ تجربہ کار انسان ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مزید یہ باتیں کرنا جو ہزاروں بار ہندوستان سے ہو چکی ہیں، اس سے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تسلی کی باتیں مختلف ہوگی، وہ آپ کے عوامل سے ظاہر ہوں گی، وہ اب تک، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہندوستان آپ کے مخالفت میں دنیا بھر میں کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے، وہ کیوں پیچھے ہٹے اور وہ کیوں آپ کو موقع دیں؟ اور ہندوستان میں انتخابات تو ہے، انتخاب کے بعد بھی یہی صورتحال رہے گا۔ تو بھائی میرے، کوئی بہتر سوچ رکھے جو آپ کے لیے تسلی کن ہو، اور اس وقت تک وہ میں نے نہیں دیکھا۔ رائٹ سر، گوٹ یور پوائنٹ۔ ناظرین، یہ وقت ہوا پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے کا۔ بریک سے واقع تو پروگرام کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی مرحلے میں پہنچے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین ہارون صاحب۔ سر، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ایک پیس آف ایڈوائس دی۔ آپ نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کو اپنے ماضی سے نکل کر کے تھوڑا سا آگے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سر، بات بالکل صحیح ہے، لیکن جب میں یا بہت سارے کچھ ایسے لوگ
دیکھتے ہیں کلبھوشن یادو جیسے دہشت گردوں کی طرف تو ہماری عقل ذرا ڈگمگا جاتی ہے. ہندوستانی میڈیا، ہندوستانی سرکار کبھی بھی کسی بھی معاملے میں حافظ سعید کے نام کی مالا جپنا نہیں بھولتی. مسعود اظہر ان کی ذہن میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر دوستی کرنے کے خواہاں رہتے ہیں. میں دوستی کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش نہیں کر رہا. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر کیا ہمیں توازن برقرار رکھنا نہیں چاہیے؟ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ کیئر حکومت میں نے ایک رویہ اختیار کیا تھا اور اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ سے کوئی بات اگر نہ کرنا چاہیں آپ اپنے حالات درست کریں، اپنی پالیسی کو آگے رکھیں اور اس کے مطابق چلیں. یہ جو آپ آسرا لے کے بیٹھے نا کہ ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے، یہ ہونا نہیں ہے. میں نے آپ کو سارے وجوہات بتائے کہ جن پہ وہ چل رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ اگر شطرنج کی بازی ہے تو کھیلیں پھر شطرنج. اب تک تو ایسی کوئی چیز مجھے آپ کی طرف سے نظر نہیں آ رہی ہے. رائٹ. سر یہ مجھے بتائیے گا، ہم تھوڑا سا خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. سعودیہ سے جو ہمارے معاملات ہیں وہ دنیا بھر سے شاید پرے ہیں. اسلامی حوالے سے میں بات کر لوں تو اس حوالے سے بھی ریلیجسلی جو ہماری ایک سلسلہ ہے ان کے ساتھ وہ ایک الگ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ ہمارے کچھ مسیحاؤں کو پناہ دینے کے بھی کام آتا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نئے آنے والے مسیحاؤں کو پرانے والوں کو ٹانگنے میں بھی اس لیے مشکل آتی رہی کیونکہ سعودیہ کا ایک ٹیلی فون آ جایا کرتا تھا، اس کے بعد پھر جہاز آ جایا کرتا تھا اور اس کے بعد پھر ایک ایگزائل کی خبر آ جایا کرتی تھی. اب سعودیہ کچھ خفا سا ہے. خفگی اس کی یمن والے معاملے پر بھی ہے کہ جب سعودیہ جو کچھ آپ کو دیتا رہا ہے اس نے آپ سے ظاہر ہے کہ وصول بھی تو کرنا تھا. پھر یمن والے معاملے میں آپ نے خودنے سے انکار کر دیا. پہلے آپ معاف کیجئے گا، پہلے آپ بتائیے کہ سعودیہ نے دیا کیا آپ کو؟ نہیں سر، ایک بار آپ کو تیل کی پیمنٹ میں انہوں نے ذرا دیر کر دی، اس کے علاوہ کیا دیا ہے مجھے آپ بتائیں گے؟ 2000% درست کہہ رہے ہیں سر. میں تو آپ کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں نہ سوچ سکتا ہوں. میں تو آپ سے سر ایک سوال چھوٹا سا پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے رہنماؤں کے لیے سعودیہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، سعودیہ کے لیے ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ جیسا کہ آپ نے کہا میں آپ کو کئی باتیں کہہ سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس وقت ہم بڑے آس لگائے بیٹھے ہیں ان سے کہ $3 بلین ملنے والے ہیں، تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا جو غیر مناسب ہو جائے پاکستان کے لیے. سوائے ایسے نازک موڑ پہ میں یہ عرض کروں گا آپ کو کہ جب ہم نے بات کی تھی کیئر گورنمنٹ میں تو ہم نے $6 بلین کی بات کی تھی اور اس وقت انہوں نے اعلانیہ کہا تھا باقاعدگی سے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں اسلامک بینک کے ذریعے. تو پھر کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیے تھے ان سے کچھ سبق حاصل ہو تو شاید دوبارہ ممکن ہو جائے. اس سے زیادہ میں کہتا نہیں کیونکہ حکومت کے لیے میں مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا. مناسب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی طریقے سے مل جائے تو اللہ کا شکر ہوگا. درست ہے سر. چائنا کی طرف سے بھی ایک خوشخبری میرے خیال ہے کہ آئی تو ہے، سنگن کچھ ہے کہ چین کہہ رہا ہے کہ جی ہم قرض نہیں ایک باقاعدہ پیکج دے رہے ہیں. اس پیکج کے خد و خال کیا ہوں گے؟ کیا اس سے ہم کر پائیں گے؟ کچھ اگر آپ رہنمائی فرمائیں. چونکہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے، جب ہماری کیئر گورنمنٹ تھی تو اس زمانے میں ہمارے وزیر مالیات نے بہت بڑی حرکت کر کے اس وقت ہمیں چین سے $2 بلین کی ضرورت تھی، وہ مل گئی، حاصل ہو گئی. اس وقت جو ایک طوفان پیدا ہو رہا تھا وہ سمیٹ کے یاد ہے، ڈالر چلی گئی تھی پتہ نہیں $135 پہ اور پھر نیچے گر کے آئی واپس کیونکہ وہ پیسے آ گئے تھے. لیکن میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے جذبات میں آ کے بہت سی باتیں کی، ہم یہ لے آئیں گے وہ لے آئیں گے، اتنا آسان نہیں ہوتا.
لیکن ان کی کاموں میں میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، نہ مشکلات پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ نے جو سوچ رکھی ہے اور بات کی ہے اس میں بڑی اہمیت کا باعث ہے۔ سر یہ مجھے بتائیے گا، حالیہ دنوں میں سعودیہ ترک تنازع جو اٹھ کھڑا ہوا ہے، حالیہ دنوں تو نہیں مطلب پچھلے کچھ عرصے میں، وہ ایک سعودی صحافی جو ترکی میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، خاشقجی صاحب، ان کے جو قتل کے حوالے سے جو سنسنی خیز یا چشم کشاں انکشافات ہوئے ہیں، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ ہے وہ 180 ڈگری کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ سعودیہ یا سعودی پرنس انوالو تھا، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں تھا۔ اس سے قطع نظر پاکستان کا جو تعلق ہے سعودیہ کے ساتھ اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم ترکی کے ساتھ، پاکستان اس وقت جس مخمسے میں پڑا ہوا ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ چیلنج آگے جا کر کے کوئی خطرناک موڑ لینے والا ہے؟ کوئی یہ صورتحال کوئی ڈرامائی موڑ اختیار کر سکتی ہے پاکستان اور پاکستانی قیادت کے حوالے سے؟ اگر تو خدا نخواستہ یہ ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ شاید ہونے والا ہی ہو، کہ سعودی کراؤن پرنس اس ایک مرڈر میں انوالو رہے ہیں، سی آئی اے جس طرح سے انڈیکیشنز دیتی رہی ہے، کیونکہ پاکستان ایک کراس روڈ پہ، دونوں ممالک سے تعلقات ہمارے جو ہیں وہ انوائڈیبل ہیں۔ آپ کی روشنی کیا، آپ اس پہ کس طرح سے روشنی ڈالیں گے سر؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے توجہ نہیں دی ہے خارجہ پر، معاملات پر۔ جب انگلستان میں وہ شری پال آدمی تھا، اس کی بیٹی کو قتل کرنے کا الزام آیا، تو مارگریٹ ہے، معاف کیجئے گا، تھریسا مے نے پوری دنیا میں واویلا مچایا اور بغیر ثبوت کے روس پہ الزام لگایا، اور اقوام متحدہ سے، امریکہ سے، یورپین یونین سے، ہر ایک سے انہوں نے روس پہ الزام تراشی کی۔ اور بہت بعد میں یہ بات نکلی، 4-6 مہینے بعد، کہ شاید روس نے کیا ہے، لیکن جو واویلا تھا، جو نقصان کرنا تھا، جو کہنا تھا کہ روس کی یہ غلطی ہے اور روس کی حکومت کی غلطی ہے، ساری دنیا نے تسلیم کر دیا۔ تو یہاں اگر اردوان صاحب وہی بات کر رہے ہیں اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مشرق اور مغرب کی جو معاملات ہیں آپ خود سوچیں۔ اسرائیل اور انڈیا کی پالیسی مغرب کے ساتھ خود سوچیں آپ، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو حصول طے ہو چکے ہیں ان کے باوجود اس معاملے میں جہاں وہاں وہ لوگ کا انتقال نہیں ہوا، وہ قتل نہیں ہوئے، یہاں یہ قتل ہوا ہے۔ حکومت سعودی عرب نے تسلیم کیا کہ قتل ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ بہرحال یہ تو وقت قائم کرے گا، لیکن اردوان اپنی جگہ پہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ مناسب ہے کہ ہمارے ملک میں آ کر یہ ہوا ہے، یہ غیر مناسب ہے، اور ہوا ہے سعودیہ سفارت خانے میں، یعنی کہ سعودیہ سرزمین پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ناانصافی ہے ترک کے ساتھ جو رویہ مغرب نے، امریکہ نے، اقوام متحدہ نے اپنایا ہے۔ سر G20 اجلاس میں ویسے تو سعودی شہزادے کو، پرنس کو، کوئی خاص گرمجوشی ان کے ساتھ کسی حوالے سے نظر نہیں آئی عالمی رہنماؤں کی، لیکن ایک تصویر جس نے سب کی جو ہے وہ حسیات کو ٹھکانے لگا دیا، وہ تھی روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا وہ گرمجوش معاندانہ، جس کو کہتے ہیں غیر معاندانہ معانقہ، جو انہوں نے سعودی کراؤن پرنس سے کیا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ایک ممکنہ طور پر نئے دور کا آغاز ہے جس میں رشیا اور سعودیہ ایک نئی ریلیشن شپ میں داخل ہو رہے ہیں، یا محض ایک یہ سرسری سی ملاقات تھی جس کا بس ایک فوٹو سیشن مقصد تھا؟ آپ دونوں باتوں میں غلط ہیں۔ سب سے پہلے آپ سیکھیں اس سے کہ آپ کو ہندوستان کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ یہ سیکھیں اس سے کہ پیوٹن صاحب نے جو حاصل کرنا تھا ویژولی دنیا میں، وہ انہوں نے حاصل کر دیا۔ تیسری بات پہ
اس کو جو سعودی عرب نے خبردار کرنا تھا امریکہ کو، بڑے عرصے کے بعد اس نے کر دیا۔ ہر ایک اپنے مقاصد سے چلا۔ آپ تو اپنے پاکستان میں مقاصد دیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ چلتے ہیں، آپ تقریر کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی میں کہوں بھائی میرے، جن کو جو حاصل کرنا تھا سب نے کر لیا، آپ بھی اپنا سیکھیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روس سے آپ قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ہم نے پائے کیانی صاحب کے وقت بھی رکھے تھے 2008 اور 2009 میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سوچنا ضروری ہے کہ دنیا ایسے چلتی ہے، ہر ایک اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی سیکھیں اس سے، روس سے بھی رکھیں، ہندوستان سے بھی رکھیں، لیکن عقل سے رکھیں، پالیسی سے رکھیں کہ وہ آپ کے ملک کے کام آ سکے۔ یہ جو آپ 1 قدم اور 2 قدم پہ چل رہے ہیں نا، دنیا ایسے بیانات پہ نہیں چلتی ہے، یہ آپ کے پبلک کو خوش کرتے رہتے ہیں آپ۔ رائٹ۔ اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا، آپ کے خیال میں پاکستان اس وقت جس ایک معاشی گرداب سے گزر رہا ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس سے عوام کچھ پریشانی میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں، تاہم عمران خان صاحب کا ایک بیان منظر عام پر آتا ہے اور عمران خان صاحب عوام کو تسلی دیتے ہیں، دلاسے دیتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ خان صاحب یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آنے والا وقت بڑا کڑا ہے۔ سر، یہ کنفیوژن پبلک کی ختم نہیں ہو پا رہی۔ آنے والا وقت اگر کڑا ہے تو انسان گھبرائے گا، یہ تو لامحالہ سی بات ہے، تو پھر ہم گھبرائیں کیوں نہیں؟ اور اگر ہم گھبرائیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے کیسے؟ یہ ذرا کنفیوژن دور کر دیئے، اس کے بعد پھر میں وائنڈ اپ کی طرف جاتا ہوں۔ بھائی صاحب، اگر آپ ایک بٹیر کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے یہ ہیں اور آپ یہ یقین کر جائیں کہ اس کے پیچھے شکاری سوچتا ہے کہ 10,000 بٹیر اور آ جائیں گے، ہوتا بھی اور نہیں بھی ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو ٹرینڈ دیکھنی ہوتی ہے۔ انگریزی میں کہاوت ہے one swallow does not a spring or summer make، یعنی کہ ایک پرندے سے موسم کی تبدیلی کی آپ بات نہیں کر سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اپنے اوپر یہ 100 دن کا خود جال بچھائی، جو میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں تھی کرنے کی، کر لی انہوں نے باہر پیسے آنے کی بات کی، نہیں آئی، اس پہ انہوں نے خود توجہ دی ہوئی تھی۔ ایسے 10 اور باتیں ہیں جو کہا جو نہ ہو سکا، تو اس سے انگریزی میں کہتے کریڈیبلٹی باہر دنیا میں بھی ذرا کمزور ہو جاتی ہے، اور پاکستان کی عوام تو بیچاری ویسے ہی نہیں اتنی سوچ میں آگے بڑھتی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو انہوں نے خود اپنے آپ اوپر مسلط کیا ہے، تمام باتیں اپنے لیے مشکلات پیدا کیے ہیں۔ IMF کا تھا کہ ہم نہیں ان سے بات کریں گے، بات کر رہے ہیں، فلاں سے یہ ہوگا، وہ نہیں ہوا، پیسے آئیں گے، نہیں آیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اب وہ زیر اقتدار ہیں، ہمیں دعا کرنا چاہیے، موقع دینا چاہیے کہ کچھ بہتر ہو سکے۔ رائٹ سر، got your point, but unfortunately مجھے یہاں وائنڈ اپ کی کال دے دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان حسین ہارون صاحب۔ ایک مرتبہ یہ معاملہ اللہ میاں کی کورٹ میں جا چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار کہ یہ تبدیلی پاکستانی عوام سے راس آ جائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔